अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वज्हिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वज्हिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जवेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 19 सूरह शुआरा उर्दू तर्जमा और तफसीर। इसके पहले रुकू में आयत नंबर 9 तक हम गुज़िश्ता इसबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में रुकू नंबर 2 का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ से वाक़या शुरू हो रहा है। इसकी तफसीलात हम सूरतुल अअराफ, सूरतुल हूद, सूरतुत तोहा, सूरह यूनुस में पढ़ के आ चुके हैं और यहाँ पर दोबारा से तज़किरा है। आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबूवत मिलती है वहाँ से वाक़या शुरू होता है और जब आप फ़िरौन के दरबार में अपने मौजज़ात लेकर जाते हैं और वहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा जो असा का अज़दहा बन जाना वो देखकर जादूगर ईमान ले आते हैं और उसके बाद हज़रत मूसा को हुक्म होता है कि वो हिजरत कर जाए मिस्र से और मिस्र छोड़ दें। और जब आप अपने साथ बनी इसराइलियों को लेकर तकरीबन 12 कबाइल आपके साथ होते हैं वहाँ से चले जाते हैं और फ़िरौन आपका पीछा करता हुआ आता है और वो पानी में गर्क कर दिया जाता है। यहाँ तक इस वाक़े का ज़िक्र मौजूद है। याद रहे इसकी तफसीलात मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेस जो इस वाक़े के हैं वो मुख्तलिफ़ सूरतों में बयान किए गए हैं और अलग से सीरीज़ भी यहाँ पर चैनल पर प्लेलिस्ट पे मौजूद है और उस सीरीज़ का नाम क़िससुल अंबिया है जिसमें इनका वाक़या मैंने हर लिहाज से तफसीलन ज़िक्र कर दिया है। वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप अब से ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस को, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं आयत नंबर 10 से। व इज़ नादा रब्बुका मूसा अन इतिल क़ौमज़ ज़ालिमीन क़ौम फ़िरऔन अला यत्तक़ून। और याद करो जब तुम्हारे रब ने मूसा को निदा फरमाई कि ज़ालिम लोगों के पास जाओ, जो फ़िरौन की कौम है, क्या वो नहीं डरेंगे। व इज़ नादा रब्बुका, ये वो वक्त है जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर वादी सीना में मौजूद हैं। आपको नबूवत से सरफराज किया जाता है, आपको मौजज़ात अता किए जाते हैं और ये वो जगह है जो शाम का इलाका है। आप मदियन से मिस्र जा रहे होते हैं, रास्ते में शाम में वादी सीना में मौजूद होते हैं। यहाँ पर आपके साथ हज़रत सफ़ूरा भी होती हैं जो हज़रत शुएब की बेटी हैं और आपकी ज़ोजा होती हैं और उनके साथ आप मौजूद होते हैं कि वहाँ पर कोहे तूर की यानी वादी सीना की मशरक़ी जानिब से दाएं जानिब से आपको आवाज़ दी जाती है कि ऐ मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ। और उस वक्त आपको जो नबूवत से सरफराज किया जाता है तो उसके बाद का कलाम यहाँ पर ज़िक्र है। इसकी तफसीलात सूरत तोहा के इब्तिदाई असबाक में मौजूद हैं, ठीक है। तो वो ज़िक्र किया जा रहा है। और याद करो जब तुम्हारे रब ने मूसा को निदा फरमाई, आवाज़ दी कि ज़ालिम लोगों के पास जाओ। किनके पास? कौम फ़िरऔन, कौम फ़िरौन की तरफ, कि क्या वो नहीं डरेंगे। अब यहाँ पर देखें बहुत बारीक नुक्ता है जो कि गौर तलब है, वो ये कि हज़रत शुएब भी उस वक़्त नबी हैं और आप मदीन वालों की तरफ मबूस किए गए। हज़रत शुएब की जो कौम है वो नाप तोल में कमी के कभी जुर्म में मुलव्वस है और उस कौम को निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। हज़रत शुएब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनको ड्यूटी दी गई, आप उसको बखूबी निभा रहे हैं। और ऐसे में हज़रत मूसा को भी वही की जाती है कि ए मूसा आप फ़िरौन की तरफ चलें। तो यहाँ से जो बारीक नुक्ता सामने आता है वो ये कि अल्लाह ने एक दौर में एक से ज़्यादा नबी भेजे जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते थे, ठीक है। जिस तरह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब फ़रिश्ते उनके पास आते हैं हज़रत इसहाक़ की खुशखबरी लेकर तो साथ ही कहते हैं कि हम कौम लूत को तबाह करने आए। कौम लूत हज़रत लूत की कौम थी। हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भतीजे हैं और दोनों एट द सेम टाइम नबी हैं, ठीक है। और दोनों मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम दे रहे हैं। और इससे ये भी मालूम होता है कि कुछ अंबिया
قرآن کریم میں تقریباً 26 انبیاء کا نیم جو ہے وہ مذکور ہے، نیمز کے ساتھ ان کا ذکر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ کچھ ایسے انبیاء ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا گیا، اور یعنی نیم کے ساتھ، اور کچھ ایسے ہیں جن کا نیم کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، تاریخ دان فرماتے ہیں، گزشتہ کتابوں سے جو تفصیلات ملتی ہیں، ہسٹوریکل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ تقریباً 1,24,000 جو ہے وہ انبیاء تقریباً مبعوث کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 1,24,000 ایٹ دی سیم ٹائم بھی ان میں سے 2 یا 2 سے زیادہ مختلف علاقوں میں موجود رہتے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوئے تو حضرت عیسیٰ کے تقریباً 600 سال بعد نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، دنیا میں تشریف لائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس وقت کوئی دوسرا نبی نہیں تھا، اور نہ اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آیا، نہ آ سکے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اور سورۃ الاحزاب میں قرآن کریم کے متن سے بھی ہمیں اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ اس دور میں کوئی اور نبی آیا، نہ اس کے بعد، اور نہ قیامت تک کوئی اور نبی آئے گا۔ تو بہرحال سبق کی طرف واپس آتے ہیں، تو یہاں پر ذکر ہے قوم فرعون، یعنی آپ تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، یہاں پر قوم فرعون کا ذکر کیا گیا، یعنی الا یتقون، ڈرانے کے لیے، ان کو عبرتناک انجام سے ڈرانے کے لیے جو بھیجا۔ بنی اسرائیل کی تو رہائی تھی نا، وہ جو کہ مظلوم تھے اس وقت اور فرعون کے ظلم کا شکار تھے، تو ان کا حمایتی بنا کر بھیجا، اور فرسٹ لی، دیکھیں اس وقت آپ کو تورات نہیں ملی تھی، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے تو 2 معجزات آپ کو عطا کیے جاتے ہیں، اور یہ معجزات دے کر بطور حجت کس کی طرف بھیجا گیا؟ قوم فرعون، ان کو ڈرانے کے لیے، قوم فرعون کو۔ حالانکہ آپ نبی بنا کے بھیجے گئے، بنی اسرائیل سے آپ کا تعلق ہے اور بنی اسرائیل کے ہی آپ نبی ہیں، یہاں پر خاص طور پر قوم فرعون کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر بنی اسرائیل کا تو وہاں سے تورات کب ملی؟ جب فرعون سے نجات ملی، جب فرعون غرق ہوا، اس کے بعد آپ جب آگے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو تورات ملتی ہے، جس کی تفصیلات میں آپ کو بارہا کہہ چکی ہوں کہ گزشتہ اسباق میں گزر چکی ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر کیا ملتا ہے کہ قوم فرعون سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد خاص طور پر فرعون کی قوم ہے، جو کہ اس وقت ظالم تھے، اور وہ علاقہ قبطی وہ کہلاتے تھے، فرعون کے پیروکار، اور وہ جو بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، لہٰذا ان کی طرف خاص طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ ان کو ڈرائیں اپنے برے اعمال سے۔ یہ لوگ کسی حد تک یہ اگر بچ جاتے ہیں، اگر ان اعمال کو سر انجام دینے سے رک جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے نجات ہے، ورنہ ان کو ڈرائیں آپ ان کے برے انجام سے۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، آگے چلتے ہیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اور میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلتی تو تو ہارون کو بھی رسول بنا دے۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اس کی ریزننگ کیا تھی؟ دیکھیں، حضرت موسیٰ جب وہاں سے مصر سے مدین تشریف لے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوز ہے، اور اس کوز کا ذکر بھی اس رکوع میں آگے چل کے آ رہا ہے کہ ایک قبطی کا قتل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ نہیں جانتے کہ میرا ایک مکہ لگانے سے، میرا ایک گھونسا مارنے سے یہ شخص جو ہے وہ مر جائے گا۔ آپ اس کو نصیحت دینے کے لیے لگاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ ایسے حالات میں آپ مصر چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جب آپ واپس آ رہے ہیں تو راستے میں اعلان نبوت، یعنی آپ کو نبوت سے سرفراز بعثت عطا ہو جاتی ہے۔ اب ایسے میں کہ اب میں یہاں سے جاؤں گا واپس فرعون کے پاس، جہاں سے آج سے 10 سال پہلے میں وہاں سے نکلا تھا 30 سال کی عمر میں، اور اب 40 سال کی عمر میں واپس جا رہا ہوں، اور 10 سال گزارنے کے بعد جاتے ہی اگر میں کہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا پیغام تم لوگوں تک لے کر آیا ہوں، تو فور شور وہ قوم جو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے ہی خلاف تھی، تو وہ تو کبھی بھی نہیں کہے گی کہ موسیٰ 10 سال بعد آئے ہیں تو ہم تو موسیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اسپیشلی فرعون کے پیروکار، وہ تو آگے ہی موسیٰ کی تلاش میں تھے کہ موسیٰ کہیں سے ملے اور ہم اس کو نقصان پہنچائیں۔
وہ مکمل دشمنی نبھانے کے در پہ تھے، اور ایسے میں موسیٰ واپس جا رہے ہیں اور کہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو وہ قوم کبھی بھی نہیں مانے گی۔ اس چیز کا ذکر حضرت موسیٰ نے یہاں پر کیا کہ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، وہ مجھے جھٹلائیں گے، ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی، آپ کی جو زبان تھی اس میں لکنت تھی۔ ہم نے پڑھا کہ آپ کی زبان جو ہے وہ صحیح سے ادائیگی نہیں کر پاتی تھی الفاظ کی، لہٰذا آپ نے فرمایا یہ سارے سینیریو کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر ان الفاظ کا ترجمہ پڑھنا ہے کہ آپ فرماتے کہ میرا سینہ تنگ ہوگا، ولا ینطلق لسانی، میری زبان ساتھ نہیں دیتی میرا، یعنی میرے ساتھ نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، تو آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیں۔ حضرت ہارون اس وقت مصر میں اپنی والدہ کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں شام میں ہیں، وادی سینا میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ کو بعثت عطا کی جا رہی ہے اور آپ کی جو رب العالمین سے کلام ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی اس کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ ہاں، دعا کا اس میں کس قدر عمل دخل ہے اس کا ہم اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور اس دعا کی برکت سے رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اہم نقطہ یہ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اس کے جواب میں سورۃ طٰہٰ میں اگر ہم پڑھ کے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری آیات تحفتاً عطا کی، بہت پیاری دعا عطا کی حضرت موسیٰ کو، اور ان کے توسط سے قرآن کریم میں جب یہ وحی نازل ہوئی تو امت محمدی اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہ دعا بطور ہدیہ بطور تحفہ دے دی گئی، اور وہ کیا ہے دعا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعائیں جو موسیٰ کو سکھائی گئیں آپ نے پڑھی، تو اس سے آپ کی زبان کی لکنت بھی جاتی رہی، آپ کے سینے کو کشادگی عطا ہوئی اس تحفے کی برکت سے۔ انہوں نے دعا ہارون اخی اشدد بہ ازری، آپ نے دعا فرمائی، آپ کے بھائی کو بھی آپ کی قوت بنا دیا گیا، اور اس کی حضرت ہارون کی مدد سے ہی آپ اپنی تبلیغ کے کام میں آسانی کے ساتھ آگے بڑھنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَهُمْ عَلَيَّ، اور ان کا مجھ پر ذنب فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ میں نے آپ کو ابھی سینیریو بتا دیا ہے وہ کیوں نہ قتل کر دیں، کہ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہمارے معجزات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوب سننے والے ہیں۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل کر دیں گے، کیوں کہ مجھ پر قتل کا الزام ہے۔ وہ قتل جو میں نے دانستن نہیں کیا بلکہ میں نے تو ایک گھونسا مارا تھا جس سے وہ شخص مر گیا، اور اسی وجہ سے آپ نے کہا وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے مخاطب ہے کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں خوب سننے والا ہوں۔ تو پھر کیا کوئی ٹینشن رہ جاتی تھی پیچھے؟ کیا کوئی آرگیومنٹ رہ گیا؟ بالکل بھی نہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن خدشات کا ذکر کیا نا، اللہ رب العالمین نے ایک جواب دیا، کیا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، اور اس کے بعد سے تمام خدشات دور ہو گئے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر ان سے کہو بے شک ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ تو فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے؟ اب دیکھیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں کھڑے سپیچ کر رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں، پریچ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو رہا کر دے، ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم اللہ کے رسول ہیں، اور فرعون فٹافٹ سب سے پہلے جو اپنا احسان جتلانے کی غرض سے سامنے لاتا ہے حجت، وہ کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں پالا نہیں، کہ تم اور کچھ نہیں تو میرے اس احسان کو ہی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں بچپن میں پالا اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال میرے ہاں گزارے، اور وہ کئی سال سے مراد کتنے ہیں؟ 30 سال ہیں، یعنی 30 سال کی عمر میں وہ واقعہ ہوتا ہے قبطی والا، آپ اس کو گھونسا مارتے ہیں
اور وہ ساری ڈیٹیل الگ سے ہم نے پڑھ لی ہے، اس لیے میں یہاں پر ذکر نہیں کر رہی۔ اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں مدین، حضرت شعیب کی خدمت میں 10 سال گزارتے ہیں۔ اب آپ واپس آ رہے ہیں 40 سال کی عمر میں، اب یہ کلام اس وقت کیا جا رہا ہے، تو فرعون آگے سے کیا کہتا ہے کہ میں نے کیا تمہیں پالا نہیں؟ تم اس وقت کا ہی لحاظ رکھ لو، تم نے میرے محل میں کئی سال گزارے، تم میرے فرزند کی طرح تھے، تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم میری ہی بادشاہت کے پیچھے پڑ گئے ہو، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ یعنی فرعون کہتا ہے میں نے تمہیں پالا، تم میرے محل میں رہے، اور تم اب یہاں سے گئے، واپس آ کے تم میری ہی بادشاہت چھیننے پہ، اور تم نے کیا تو کیا کیا؟ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی تم نے میرے احسان کا یہ بدلہ دیا کہ تم نے ہمارے ہی بندوں میں سے ایک کو مار دیا۔ یہاں فرعون قتل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو قبطی کا حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے غیر دانستہ طور پر ہو گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی، یعنی مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے گھونسا مارنے سے یہ شخص مر جائے گا، میں نے اس کے قتل کا ارادہ تو نہیں کیا تھا۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ آگے سے اس کو اس طرح سے جواب دیتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے پھر حکم دیا، میں وہاں سے چلا گیا، اور جب میں مدین گیا وہاں سے واپس آیا تو میرے رب نے مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا؟ حضرت موسیٰ جواب دے رہے ہیں کہ تم کون سے احسان مجھ پہ جتا رہے ہو کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا؟ یہ تو حساب وہی ہے نا کہ ایک شخص ہے وہ کسی بچے کے والد کو مار دے، ٹھیک ہے، قتل کر دے، اور اس بچے کی پرورش کرنا شروع کر دے اور کہے کہ دیکھو تمہیں میں نے پالا، تو کیا وہ شخص کہے گا کہ ہاں یہ تمہارا احسان ہے کہ تم نے مجھے پالا؟ بلکہ اس شخص کو قاتل ہی کہے گا کہ تو نے مجھے یتیم کیا، باپ کی شفقت سے محروم کیا، میرا باپ ہوتا تو میں تیرے احسان پہ کیوں رہتا؟ سمجھ آ رہی ہے نا کہ تو نے میرے باپ کو قتل کیا اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے ہم پہ احسان کیا، یہ کیسا احسان ہے؟ بالکل اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ دور تھا جب تو بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور تو نے اس دور میں اس قدر سخت کر رکھا تھا یا قانون کہ جب میں پیدا ہوا تو وہی ایئر تھا جب لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہی دور تھا، تو میری ماں نے مجبور ہو کر مجھے صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دیا کہ شاید کہ اس بچے کی جان بچ جائے، جو کہ واقعی رب العالمین کی طرف سے فَأَوْحَى إِلَىٰ أُمِّي، یعنی ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف سے دل میں بات بٹھا دی گئی تھی، تو انہوں نے ویسا ہی کیا، اس کا ذکر بھی آتا ہے نا قرآن میں۔ تو حضرت موسیٰ فرعون سے کہہ رہے کہ میری ماں نے یوں کیا کہ میرے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے صندوق میں ڈالا، صندوق کو دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق تیرے پاس آیا، اور حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو نکالا، اور پھر انہوں نے تجھے کہا کہ میں اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہوں، اور انہوں نے مجھے پالا، تو اس میں تو کون سا احسان جتا رہا ہے؟ بلکہ تو نے نہ صرف، یعنی تیری ہی وجہ سے ایسا ممکن ہوا کہ میری والدہ نے مجھے پانی میں بہا دیا، اور تو ہی مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ میں نے احسان کیا کہ تجھے پالا، یہ کون سا احسان ہے؟ اور پھر دوسرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ان پر ظلم ڈھاتا ہے، وہ مظلوم ہیں، ان پر تو ظلم کرتا ہے، ان کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، یہ کیسا احسان ہے جس کا تو ذکر کر رہا ہے؟ تو فرعون آگے سے پھر سوال کرتا ہے وما رب العالمین، اور یہ سارے جہانوں کا رب کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ذکر ہے نا وما رب العالمین کیا چیز ہے، تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر وہ سوال کرتا ہے کہ کیا وہ مٹیریلسٹک کوئی چیز ہے، استغفر اللہ علیہ وزب اللہ، یعنی کہ وہ کیا چیز ہے جس کو تو اپنا رب بتاتا ہے؟ تو رب العالمین جو کہ وجود تو رکھتا ہے لیکن جسم سے پاک ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ان کا تعارف کس طرح سے کرواتے ہیں؟ پھر کیونکہ وہ ذات تو ہے لیکن ذات کا جسم نہیں ہم کہہ سکتے، وہ بیادہ الخیر تو ہے لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ ہاتھ رکھتا ہے یا اس کے ہاتھ کی نوعیت کیا ہے، یا ہم یہ متشابہات میں سے، یعنی رب العالمین اللہ نور السماوات والارض، ہم نے اس کا یہ تعارف پڑھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کا تعارف پوچھا جاتا ہے
اللہ کا وہ کیا چیز ہے۔ اگر اس کو مٹیریلسٹک وے میں دیکھا جائے تو بھی فرعون کے سوال کا ایک لاجک سمجھ آتی ہے، اور اگر وہ تعارف کی سینس میں پوچھ رہا تھا، یعنی ذات کے علاوہ صفات کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ نے آگے سے کیا جواب دیا، قال رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا اور جو ان کے درمیان موجود ہیں تمام کا، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والوں میں سے ہو۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ فرعون نے کیوں کہا قال لمن حولہ الا تستمعون، یعنی وہ تعجب میں اور سرکشی والے انداز میں بولا، کیا تم لوگ سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم لوگ غور کر رہے ہو کہ یہ کیا تعارف دے رہا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے، یہ مجھ سے میری بادشاہت چھیننا چاہتا ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی اور رب ہے میرے سوا؟ اس سینس میں اس نے کویشچن کیا۔ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رب تمہارا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی پالنے والا۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ تو موسیٰ نے فرمایا، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ تو فرعون نے کہا، اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے فرمایا، کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں؟ تو فرعون نے کہا، اے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ تو یہاں پر ان دو معجزات کا ذکر ہے، ید بیضا اور عصا کا اژدہا بن جانا، جو کہ آپ نے فرعون کے دربار میں بطور حجت، بطور دلیل اپنے معجزات پیش کیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس کے بعد فرعون نے کیا ریئیکشن دیا ان معجزات کو دیکھ کر، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی ورسز میں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔